अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ दास्तान इश्क पार्ट 4। ताई अम्मा, आप मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले दें। मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। अभी तो मैं आजकल फ़ारिग हूँ। नाश्ते की मेज़ पर बैठे सहर हाजरा से मुखातिब थी। आपको पता है, मेरी बहुत सी दोस्तें भी ये कोर्स कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ड्राइवर लेकर आया जाया करेगा। कल जाकर अपना फॉर्म ले आओ और एडमिशन ले लो। आप बहुत स्वीट है, थैंक यू। अरे वाह भाई, सास बहू में बहुत लाड़ हो रहा है। लगता है कहीं शॉपिंग का मंसूबा बन रहा है। नहीं ताया अब्बा, शॉपिंग नहीं, मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ और ताया अम्मा ने मुझे इजाज़त भी दे दी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी वहाँ। हाजरा बेगम, आपके साहबजादे का भी कोई फ़ोन आया है? हमें तो यूनिट जाकर भूल ही जाता है। कोई पता भी है? कोई पता ही नहीं होता इसका कब क्या कर रहा है। अरे भाई फ़ोन अरे भाई फ़ोन भी आया था और वो बिल्कुल ठीक है, जल्द ही आएगा। कह रहा था इस बार तो काफ़ी छुट्टी है। ताया अब्बा, मुझे तो रंगों के साथ सीखने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। आपको पता है, वहाँ तो लोग बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा ये देखें, मैंने भी एक स्केच बनाने की कोशिश की है। हाथ में पकड़े आर्ट बुक के सफ़े उल्टाते हुए सहर अपना काम दिखा रही थी। ताई अम्मा किधर है, नज़र नहीं आ रही। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। यूनिवर्सिटी से वापस आकर अपने कमरे में चली गई। मैंने पूछा तो कुछ बोली ही नहीं। आप भी ना कमाल करते हैं, मुझे बताया तक नहीं। मैं अभी देखती हूँ, पता नहीं कैसी तबीयत होगी। सहर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। अचानक से पाँव मुड़ा तो उल्टी होती हुई नीचे फर्श पर आ गिरी। डॉक्टर नदीम तेज़ी से उसकी जानिब बढ़े। हाजरा भी अपने कमरे से बाहर आई। सहर की तकलीफ भरी आवाज़ से दोनों की जान निकल गई। डॉक्टर नदीम ने सीधे हाथ का सहारा देकर उठाया। दर्द से सहर की जान निकल रही थी। कराहते हुए हिम्मत करके वो सीधी खड़ी हो गई, लेकिन पाँव पर वज़न नहीं डाल पा रही थी। ये हुआ कैसे? अभी 5 मिनट पहले तो मैं अपने कमरे में गई थी, सब कुछ ठीक था। हाजरा परेशान लहजे में डॉक्टर नदीम से मुखातिब थी। आह आह, बहुत बहुत दर्द हो रहा है, सहर ने रोते हुए कहा। आप खड़े क्या देख रहे हैं? बच्ची की दर्द से जान निकली जा रही है और आपको अपने तजुर्बे और मुआयने की पड़ी हुई है। हटिए यहाँ से, मैं खुद ले जाती हूँ। बस अपनी डॉक्टरी अपने पास रखिए। खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा नुकसान हो गया हुआ तो क्या कर लेंगे आप? हड्डी वड्डी ना टूट गई हो, देखे तो कैसे जर्द हो गई है। ड्राइवर कदरे ज़ोर से हाजरा ने गुस्से में आवाज़ दी। अरे चलो, मैंने कब इनकार किया। मैं तो बस देख रहा था चोट लगी है। लगी कहाँ है? बस रहने दे। आप चोट लगी कहाँ है? दर्द से तड़प रही है और आप मुआयना कर रहे हैं। एक्सरे में सब कुछ वाज़ेह है, बस हल्की सी ज़र्ब आने की वजह से वम आ गया है। 1 हफ्ता तक बेड रेस्ट करें और जो दवाई और पेन किलर मैंने लिख दी है ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जल्द ही आपकी बेटी सेहतियाब हो जाएगी। डॉक्टर की ताकीद हाजरा बखूबी सुन रही थी। दर्द की वजह से तेज़ बुखार हो गया है। मैंने दवा दे दी है, अभी सो रही है। आप भी खाना खा ले अब। मैं जानती हूँ इसकी तकलीफ़ आपसे देखी नहीं जाती, लेकिन कुछ दिन तो लगेंगे ठीक होने में। परेशान होकर बैठेंगे तो सहर भी परेशान हो जाएगी। जानती हो हाजरा, नन्ही सी कली को हमने अपने बाग की रौनक बनाया था। उसके आने से खुशियों का एहसास होने लगा था। सहर ने माँ बाप का प्यार देखा नहीं और ना ही कभी उसने हमसे अपने वालिदैन के मुतालिक कोई सवाल जवाब किए, क्योंकि वो हमें दिल से माँ और बाप का दर्जा देती है। इसलिए मुझे भी उसकी तकलीफ़ बाप की हैसियत से ही महसूस होती है। डॉक्टर नदीम सर्द और उदास लहजे में बोलते जा रहे थे। सुबह के 8 बज रहे थे। डॉक्टर नदीम अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हाजरा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। शहर के पास ही हमारा नाश्ता लगा दो, हम एक साथ ही नाश्ता करेंगे, हाजरा ने बावर्ची को खास ताकीद से कहा था। मैं नीचे आ जाती हूँ, आप लोग मेरी वजह से ऊपर आए हैं। अभी तो मैं ठीक हो रही हूँ और पहले से काफ़ी बेहतर भी महसूस कर रही हूँ। आप दोनों ऐसे ही परेशान मत हुआ करें, आपकी बेटी इतनी भी कमज़ोर नहीं है। शरीर नज़रों से सहर हाजरा और नदीम को तंग करने में मसरूफ़ थी। भाई मैं तो खुद कह रहा था कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस ये तुम्हारी ताई अम्मा परेशान होती है। बस क्या करे, कमज़ोर दिल की मालिक जो है। ताया अब्बा ऐसे मत कहें वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ब्रेड स्लाइस मुंह में लेते हुए सहर एकदम रुकी। ताई अम्मा, आपने शर्जील को तो नहीं बताया ना कि मुझे चोट लगी है? बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, उसका फ़ोन आया अचानक से और परेशानी के आलम में मैं बस मुंह से निकल गया। हाजरा बेगम, कोई बात तो बेटे से छुपा लिया करो।
ہم سے دور بیٹھا ہے، اب زیادہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ کبھی کبھی تو آپ بھی نہ بس حد ہی کرتی ہیں۔ ایسا بھی میں نے کیا گناہ کر دیا؟ بھائی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم گھر والے اس کے بعد کیسے کیسے حالات دیکھتے ہیں۔ خبردار، تم دونوں نے مجھے ڈانٹا۔ خود کو بچانے کے لیے حاجرہ بیگم خود ہی ان کو ڈانٹنے لگ گئی۔ ڈاکٹر ندیم نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ ارے بھائی، ہماری اتنی جرأت کہ ہم آپ سے کچھ کہیں؟ چلیے، لیٹ ہو رہا ہے، میں ہسپتال جاتے ہوئے آپ کو یونیورسٹی چھوڑ دوں گا۔ سحر بیٹے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہوئی تو خود مت اٹھنا، ملازم گھر میں موجود ہیں، ان سے کہنا۔ دونوں نے سحر کو پیار کیا اور خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ موٹی، کہیں ایک جگہ ٹک کر بیٹھ بھی جایا کرو۔ چوٹ لگوا لی نا، اب آرام کر کے اور موٹی ہو جانا۔ شرجیل، میں فون بند کر دوں گی اگر ایک اور بار موٹی مجھے بولا تو۔ اچھا، نہیں کہتا، کچھ نئی تصویریں بھیج رہا ہوں، چیک کر کے بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی کچھ دیر اور بات کرو نا، میں اکیلی بور ہو رہی ہوں، گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میڈم، میں اتنا فارغ نہیں ہوں جو باتیں کروں، وہ تو میری بیوی ہو تو خیال آ جاتا ہے۔ وہ سحر کو جب بھی بیوی کہہ کر بلاتا تو وہ حد سے زیادہ شرما جایا کرتی اور بہانے ڈھونڈنے لگ جاتی جان چھڑانے کے۔ بس رہنے بھی دو، اللہ حافظ۔ سحر نے غصہ ہو کر فون بند کر دیا۔ اگلے لمحے سحر تصویریں دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ شرجیل کی تصویریں دیکھ کر سحر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا شرجیل کی تصویر نہیں، وہ خود اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہو۔ شرجیل کی آج کی تصویریں دیکھ کر سحر کو شرجیل اپنا سا لگ رہا تھا۔ جانے اس لفظ میں کیسا جادو تھا، کیسی کشش تھی۔ سحر چھوئی موئی کی طرح سمٹ گئی، شرجیل کی تصویروں کو بار بار بے تابی سے دیکھتی۔ شرجیل سحر کا پہلا پیار تھا، اس نے قدرت سے شرجیل کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مانگا تھا، وہ اس کی روح میں سمانے لگا تھا۔ اور جب سے اس نے اپنی اور شرجیل کی شادی کی باتیں گھر میں سنی تھی، اس کے بعد تو سحر اور بھی شرجیل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ماما، ناشتہ تو آج بہت مزے کا لگ رہا ہے، لگتا ہے آپ نے دوبارہ سے کچن میں جانا شروع کر دیا۔ ارے واہ، سب کھانے میری پسند کے بنے ہیں، حلوہ پوری، پراٹھے، نہاری، کمال کی خوشبو ہے۔ لمبی سانس لیتے ہوئے شرجیل نے ناشتہ شروع کرنا چاہا۔ ناشتہ میں نے نہیں بنایا ہے، آج ہمارا باورچی بدلا ہوا ہے، یہ تو تمہارے بابا ہی بتائیں گے، باورچی ہے کون؟ ڈاکٹر ندیم نے پیچھے کھڑی سحر کی طرف اشارہ کیا۔ ہماری بیٹی نے بنایا ہے، اور ذائقہ کیوں نہ ہو، اتنی محبت سے جو بنایا ہے۔ شرجیل نے شریر انداز میں سحر کو دیکھا، کھانسی کی اور جھک کر ناشتہ کرنے لگا۔ اس بار وہ سحر کی طبیعت کی وجہ سے ویکینڈ پر آ گیا تھا۔ واہ، کیا بات ہے، اتنی فرما برداری، ابھی تو صرف شادی کی بات شروع ہوئی اور کھانے بنانے میں لگ گئی لڑکی۔ اچھی بات ہے، گھرداری سیکھ جاؤ گی تو سکھ میں رہو گی۔ ویسے ناشتہ بہت مزیدار تھا، لذت کافی ہے تمہارے ہاتھ میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی ہم سے بھی اتنی محبت کرتا ہے، ایک بار کہنے پر اتنی خدمت کر دی جائے گی، اس لیے میرے دل نے بھی کہا کچھ تو لے کر ہی جاؤں۔ شکریہ تو محبوب کا یوں خالی ہاتھ نہیں بولنا چاہیے۔ اب شرماتی ہی رہو گی یا میری طرف پلٹ کر دیکھو گی بھی؟ نظریں جھکائے سحر پلٹی اور خاموشی سے کھڑی رہی۔ شرجیل نے بے حد نرمی سے سحر کا ہاتھ پکڑا اور ایک انگوٹھی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ یہ تمہارا گفٹ ہے، میں میلوں دور بھی صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، تمہارا تصور ہر لمحہ میری آنکھوں میں رہتا ہے، ہر لمحہ مجھے اپنے آس پاس تم محسوس ہوتی ہو، تمہاری آنکھوں کی نمی مجھے تڑپا کر رکھ دیتی ہے، لبوں کی مسکراہٹ جینے کی امنگ جگا دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی خود کو میرے بغیر محسوس مت کرنا، میرا وجود صرف تمہارا اور میری ہر سانس پر تمہارا ہی حق ہے۔ سحر مارے شرم کے پانی ہوئے جا رہی تھی۔ سحر نے شرجیل کو شرمیلی ادا سے دیکھا، لیکن وہ اس سے نظر ملانے کی جرأت نہ کر سکی۔ شرجیل سے اتنی بے تکلف ہونے کے باوجود آج وہ اس سے بے حد شرما رہی تھی۔ میری طرف دیکھو سحر، نہایت محبت اور سادگی سے شرجیل اس سے مخاطب ہوا۔ سحر نے حیا باز نظریں اٹھائی لیکن جلد ہی جھکا لی، نہ جانے کیوں آج وہ شرجیل کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اتنی دور سے صرف تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ سحر خوبصورت اور دلکش انداز میں اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگی، اس کا روم روم خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ آج سحر کی مسکراہٹ کا انداز قاتلانہ تھا، شرجیل کو بھی آج اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ سحر، شرجیل نے محبت بھری آواز میں پکارا،
جی میں کل واپس جا رہا ہوں اور میری پوسٹنگ کراچی ہو گئی ہے، اب میں جلدی نہیں آ سکوں گا۔ شرجیل یہاں وہاں ٹہلنے لگا تھا۔ باہر شدید سردی تھی، سردی اور دھند نے پوری فضا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ دسمبر کی یہ سرد رات دونوں کے لیے بے حد یادگار اور مضطرب کر دینے والی رات تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک نظر سحر کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ مرجھائے ہوئے گلاب کی طرح تھا۔ اداسی سے اس کے گالوں کا رنگ زرد ہونے لگا۔ سحر سر جھکائے اداس کھڑی تھی، اس کی سوچ کے زاویے کہیں سے کہیں جا رہے تھے۔ جب سے اس نے شرجیل سے کراچی جانے کا سنا تھا اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایک غیر یقینی کا اضطراب سحر کو ڈس رہا تھا۔ نہ جانے شرجیل کب واپس آئے گا، وہ اسے کب ملے گی، کب دیکھے گی، یہ سب سوال اس کو بے چین کر رہے تھے۔ خدا جانے اسے کیوں محسوس ہو رہا تھا شرجیل اب اسے کبھی ملنے نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ رہا ہے۔ بچپن کا دوست، ساتھی، شوہر اس سے بہت دور جا رہا ہے۔ وہ جتنا اس خیال سے چھٹکارا لینے کی کوشش کرتی اتنا ہی یہ خیال بار بار اس کے ذہن میں آتا۔ خود کو بہت الجھا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ ہر لمحہ اس کو شرجیل سے دوری کا وسوسہ سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ شرجیل کی باتوں سے وہ بہت گھبرا سی گئی۔ نیچے چلیے۔ نہیں، شرجیل نے پیار سے روکا۔ جانے دینا، وہ پریشان سے انداز میں بولی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، سمجھی؟ اتنے دن سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا، تم ہو کہ ہاتھ ہی نہیں آتی، چپ چاپ کھڑی رہو۔ سحر مجبوری کے انداز میں مسکرا دی، لیکن اس کے اس انداز میں بھی شرجیل اس کی محبت کو محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں خاص چھٹی لے کر آیا ہوں، کتنی مشکل سے میں آیا ہوں، اور تم میرا پورا ٹائم شاپنگ اور یہاں وہاں گھوم کر ضائع کروا چکی ہو۔ جی چاہ رہا ہے تمہیں کڑی سے کڑی سزا دوں۔ کیا سزا دینا چاہتے ہیں؟ سحر مسکراتے ہوئے پوچھی۔ جی چاہتا ہے تمہارے کان کھینچ دوں، زور سے تمہاری ناک پکڑوں، شرجیل نے ہنستے ہنستے شوق انداز میں کہا۔ مر گئی تو پھر کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے، بس آزاد زندگی، سکون ہی سکون، مزے ہی مزے۔ سحر نے روٹھنے کا انداز بنایا اور منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ بے وفا کہیں کے۔ ارے بے وفا نہیں، شرجیل بے اختیار سا ہو گیا۔ میں صرف تمہیں دیکھنے، تم سے ملنے آیا تھا، خدا جانے پھر کب ملاقات ہو۔ سحر کے چہرے سے مسکراہٹ یوں غائب ہو گئی جیسے کوئی ماتم کی خبر اس کے کانوں میں پڑ گئی ہو۔ شرجیل کے دور جانے کا احساس سحر کو خنجر کی طرح سینے میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ شرجیل، سحر نے اس قدر بے قرار ہو کر کہا۔ شرجیل شرارت، مذاق، شوخی سب بھول گیا۔ آپ اتنی دور چلے جائیں گے آج؟ وہ تڑپا دینے والی آواز میں بولی۔ ہاں سحر، جانا ہی ہے، وہ بھی کافی اداس لہجے میں بولا۔ سحر کا لہجہ، آواز درد کی شدت سے بھر آیا۔ وہ اندر ہی اندر شرجیل کے چلے جانے کے غم سے ٹوٹ رہی تھی۔ پھر جنوری میں آؤں گا۔ شرجیل نے شوخی سے سحر کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، لیکن اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ جلتی شمع بھی اتنی خوبصورت نہ ہوگی جتنی سحر کی نم آنکھیں تھیں۔ پگلی، شرجیل نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ 1 مہینہ ہی تو ہے، شرجیل نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ویسے بھی اگلی بار تو میں تمہیں ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ شادی بھی تو جنوری میں ہو جائے گی، اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانے میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، سعدیہ پھپھو کو بھی نہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کا غم بانٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سحر کی آنکھوں سے نکلتے آنسو شرجیل کی ہمت توڑ رہے تھے، اس کی مردانہ آواز بھی لرزنے لگی تھی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، بے چین، بے تاب اور بے قرار۔ میں تمہیں روزانہ فون کیا کروں گا، باقاعدگی سے، ہماری بات بھی ہوتی رہے گی، یہاں پر تو کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی۔ شرجیل نے اس کا چہرہ دیکھا اور تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کیا۔ ان آنسوؤں کو اس طرح مت ضائع کرو، جب یہاں سے لے کر جاؤں گا نا، اس وقت ماما کے گلے لگ لگ کر رو لینا۔ وہ ماحول کی کشیدگی اور اداسی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو سحر؟ شرجیل کی آواز بھی بھر آئی تھی۔ سحر نے بے اختیار ہو کر شرجیل کو دیکھا، یوں دیکھا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہو مجھے چھوڑ کر مت جائے۔ شرجیل نے اسے تسلی کے انداز میں بہلانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ خود بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا وہ سحر کو جھوٹے دلاسے دے رہا ہو۔ سحر سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ شرجیل کی صبر کی حدیں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے سحر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سحر بے سہارا اور مجبور سی کھڑی تھی۔ شرجیل نے بے اختیار ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور پھر شدت سے اپنے جذبات بیان کرنے لگا۔
سحر، میں بہت جلدی لوٹ آؤں گا اور تم اکیلی نہیں ہو، میرا نام تمہارے نام سے جڑ چکا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں یوں پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سحر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شرجیل نہیں جانتا تھا سحر کیوں رو رہی ہے۔ آنے والا غم اس کو اپنے خوف کی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود پہ قابو نہ پا سکی۔ آپ مت جائیے نا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ سحر، اس نے تڑپ کر اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے چھپانے کی کوشش کی۔ شرجیل کی قمیض اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ تم مجھ پر یقین رکھو، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ محبوب سے بچھڑنے کا یہ منظر بے حد تکلیف دہ تھا۔ در و دیوار بھی آنسو بہا رہے تھے۔ گھر کا ہر کونا اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج چاند بھی مدھم تھا۔ غم کی شدت نے دونوں کو نڈھال کر دیا تھا۔ اب اگلے دن، کیسی ہے میری شریک حیات؟ ہمیشہ کی طرح شرجیل فون پر سحر کو شریر انداز میں تنگ کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ موسم کیسا ہے کراچی کا؟ موسم دل کا تو بہت اچھا ہے، ایک زوردار قہقہا لگا کر سحر کی بات کا جواب دیا۔ مجھے فون کرنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کب سے انتظار کر رہی تھی؟ ہماری یاد ستانے لگی؟ واہ واہ، سچ کہتے ہیں دور جانے سے ہی قدر بڑھتی ہے۔ پاس ہوتا ہوں تو ایک نظر دیکھتی بھی نہیں ہو۔ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، بلا وجہ آپ اب مجھے تنگ نہ کریں۔ اوہو، یہ میں تم سے آپ کب ہو گیا؟ کیا ہی بدلاؤ ہے۔ تو کیا میں آپ نہیں کہہ سکتی ہوں؟ پہلے آپ میرے منگیتر تھے، پھر اور صرف کزن، لیکن اب شوہر۔ تائی اماں کہتی ہے شوہر کو عزت سے بلایا جاتا ہے۔ اچھا، تو اپنی خوشی سے نہیں یہ عزت دی جا رہی ہے؟ ماما کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں بعد میں بات کروں گا، ابھی یہاں آیا ہوں، نئی جگہ ہے، سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اکیڈمی کے کچھ دوست بھی یہاں پر ہیں، انہوں نے نکاح کی پارٹی ارینج کی ہے، ان کے ساتھ کچھ مصروف ہوں گا، پھر کچھ دفتر کے کام ہوں گے۔ رات کے آخری پہر ہم اپنی مسز کو یاد کریں گے۔ بس لمبی چوڑی کہانیاں مت سنائیے، نہیں کروں گی تنگ تمہیں۔ جنوری میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیاری شروع کر دو، پھر میں گن گن کر بدلے لوں گا۔ اب کچھ دنوں بعد، مہندی اور اپٹن کی دل فریب خوشبوؤں سے پوری فضا مہک رہی تھی۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، رنگ برنگے خوشیاں بکھیرتے آنچل اور ڈھولک کی مخصوص ٹھاپ نے پورے ماحول کو ایک طلسم میں جکڑا ہوا تھا۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ بڑے سے لان کو بڑی خوبصورتی سے سجایا جا رہا تھا۔ ہاجرہ تو خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی شادی جو تھی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سحر کے رخصت ہونے کا دکھ بھی تھا، کیونکہ شرجیل پہلے ہی بتا چکا تھا میں رخصتی کے بعد سحر کو ساتھ رکھوں گا۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی نوکری ہی ایسی تھی، روز روز آنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس لیے ہاجرہ اور ندیم نے خوشی سے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی تھی۔ شادی میں صرف ایک دن باقی تھا، کام تھے کہ ختم ہونے کو ہی نہیں تھے۔ میں اکیلی کیا کروں؟ سحر بیٹا کدھر ہو؟ ہاجرہ نے نیچے کھڑے کھڑے آواز لگائی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں، پھولوں کا زیور پیلا جوڑا پہنے سحر نے جھک کر نیچے دیکھا۔ جی تائی اماں، میں یہاں ہوں، اپنے کمرے میں مہندی لگوا رہی ہوں، نیچے آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے سحر کو اپنی جانب بلایا۔ ہاجرہ سحر کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں زیورات کے چند ڈبے پڑے تھے۔ ہاجرہ نے تمام زیورات سحر کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ سب زیورات تمہاری امی کے اور میرے ہیں، ان پر صرف تمہارا حق ہے۔ اب یہ موقع آ چکا ہے کہ تم ان کو استعمال کرو اور پہنو۔ اور بیٹا، اب تو تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ شادی بہت بڑی منزل ہوتی ہے، تم دونوں پہلے ایک ہی گھر میں کزنز تھے، شرارتیں، ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا، لیکن اب تم شرجیل کی بیوی ہو، اس کے ساتھ رہو گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری تربیت میں کہیں کوئی کمی نہیں رہی ہوگی۔ تم اپنے شوہر کو پوری عزت اور احترام سے قبول کرو گی اور دونوں خوش بھی رہو گے۔ شرجیل اگر کہیں غلط بھی ہو تو تم درگزر کر جانا، ہمارے سے دور رہو گے، بس ہماری دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو۔ تائی اماں، آپ کو مجھ پر یقین تو ہے نا؟
آپ بے فکر رہے، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ کہتے کہتے سحر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آج ہاجرہ تائی نہیں، ماں بن کر سحر کو سینے سے لگا کر رونے لگی تھی۔ میرا گھر تو خالی ہو جائے گا، میرے بچے مجھ سے دور چلے جائیں گے، میں تو تم دونوں سے دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ جلد ہی وہاں آئیں گے، تمہارے تایا ابا کی نوکری اور میری جاب ہی ایسی ہے۔ اچھا، شرجیل کو تو فون ملاؤ، وہ کدھر ہے؟ تمام مہمان پہنچ چکے ہیں اور دلہا میاں کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ہاجرہ نے سحر کو ایک بار پھر شرجیل کو فون کرنے کو کہا۔ آپ کدھر رہ گئے؟ شرماتے ہوئے شوخی چھپانے کے انداز میں سحر شرجیل سے مخاطب تھی۔ سب لوگ آپ کا بار بار پوچھ رہے ہیں، لے تائی اماں سے بات کرے۔ موبائل فون ہاجرہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شرجیل بیٹا، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سب مہمان بار بار تمہارا پوچھ رہے ہیں، کراچی سے آنے میں اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ ماما، میں ایئرپورٹ پہنچ چکا ہوں اور بس 10 منٹ میں آپ کے پاس رہوں گا، میری ذرا سحر سے بات تو کروائیے۔ لو، تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، میں ذرا تمہاری پھپھو کو بتا دوں کہ شرجیل پہنچ گیا ہے، وہ تو منہ پھلائے بیٹھی ہے، جب سے آئی ہے بس یوں ہی غصیلے انداز میں ہر بات کا جواب دے رہی ہے۔ ہاجرہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف اکیلی سحر تھی اور دوسری جانب شرجیل اس کی آواز کا منتظر تھا، وہ جو چند لمحوں میں اس کو اپنی زندگی کا مکمل حصہ بنانے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور انتظار کی عجیب سی شوقی اور چمک نظر آ رہی تھی، چہرے پر شگفتگی بھی تھی۔ ہیلو، آہستگی سے سحر نے بولا۔ موٹی، میں آ رہا ہوں، تیار رہنا، اب بدلے لینے ہیں۔ ویسے تمہارے لیے کچھ خاص لے کر آ رہا ہوں، ایک اسپیشل گفٹ، تمہاری طرح خوبصورت ہے۔ بتائیے نا، کیا لیا ہے؟ سحر نے بے تابی سے پوچھا۔ آنے دو، پھر ہی دکھاؤں گا، بس میں گھر آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی جاتی ہوں، مجھے مہندی لگوانی ہے۔ میرے نام کی مہندی لگوا رہی ہو؟ سنو، مجھے تم آج بہت یاد آ رہی ہو۔ گھر کا راستہ اتنا لمبا پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے۔ بعض اوقات انسان کی چھٹی حس اسے آنے والے سانحے کے بارے میں مطلع کر دیتی ہے۔ اچھا بھائی، میں فون بند کر رہی ہوں، آپ جلدی آ جائیے۔ سحر ایک کونے میں ساکت بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد چیخوں کی آواز بھی اس کی خاموشی نہیں توڑ پا رہی تھی۔ ہاجرہ اپنے غم میں نڈھال تھی۔ ڈاکٹر ندیم کے اوپر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ شرجیل کی میت نے ان کے گھر کی خوشیوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس قدر بری طرح ہوا تھا، موقع پر ہی شرجیل نے دم توڑ دیا۔ کون جانتا تھا سحر بغیر بیاہی بیوہ ہو جائے گی؟ اس کے خواب آنکھوں میں پتھر بن کر رہ گئے تھے۔ ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں عورتوں نے توڑ ڈالی تھی، مہندی کا رنگ ابھی پھیکا ہو گیا تھا، سرخ جوڑا پہننا نصیب ہی نہیں ہوا۔ گھر میں اب 3 زندہ لاشیں تھیں۔ ہاجرہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی، وہ خوف اور تکلیف سے چیخ رہی تھی، کوئی میری سحر کو بلاؤ، اس کو دکھاؤ، ہم لوگوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہا، ہائے میرا بچہ، میرا بچہ کس بے رحمی سے کچل ڈالا۔ گھر میں کوہرام مچا تھا، قیامت بپا تھی۔ سحر دیوار کے ساتھ کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ آج اتنی بے بس تھی، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا، اس کے ناز اٹھانے والا نہیں تھا۔ وہ شخص اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا، جس کے ساتھ رہنے کی قسمیں وعدے کیے تھے، آج وہ سحر کو اپنائے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ سحر خواص باختہ تھی، جسم ٹھنڈے پسینوں میں ڈوب رہا تھا، آج وہ ایک بار پھر اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ پہلے ماں باپ اور اب شرجیل کی موت نے اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جس کے ہونے سے زندہ ہونے کا احساس ہوتا تھا، ایک ہی لمحے میں سحر کو تنہا چھوڑ گیا تھا۔ سبز ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا شرجیل اپنی منزل کی آخری سفر پر گامزن تھا۔ فوجی سپاہیوں نے سلیوٹ اور سلامی کے ساتھ میت کو گھر سے اٹھا لیا۔ چاروں طرف ایک بار پھر کوہرام مچ گیا، رونے اور چیخنے کی آوازیں ایک بار پھر بلند ہونے لگی۔ ہاجرہ نے بالوں کو زور زور سے نوچنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے کو ماں کا آخری پیار تو لینے دو، کس بے رحمی سے مار ڈالا، میرے گھر کے چراغ کو کچل ڈالا۔ لرزتی ہوئی آواز سب کے سینے چھلنی کر رہی تھی۔ وہ سسکیاں بھرتی رہی، لیکن اب شرجیل لوٹ کر آنے والا نہیں تھا۔ دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ عالیشان بنگلے کی فضا خون کے آنسو رو رہی تھی۔ شرجیل کے سحرے کے پھول لوگوں کے پاؤں تلے دب گئے تھے۔ کون جانتا تھا یہ پھول اس کی قبر کی زینت بننے والے تھے۔ شرجیل کے جانے کے بعد سحر کو لوگوں اور دنیا داری میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی ہے۔
हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है। मैंने तो बहुत बार कोशिश की है, लेकिन मेरी बात तो वो समझती ही नहीं है। आपा, अगर आप कोशिश करें, हो सकता है आपकी बात मान ले। उसका और हमारा दुख बराबर का है, लेकिन अभी कम उम्र है, इसलिए दुख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है उसमें। इंसान क्या क्या ख्वाब देखता है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। आज शर्जील को इस दुनिया से गए हुए पूरा 1 साल गुजर गया है, लेकिन आज भी वो मुझे यहाँ इस घर में महसूस होता है। हाजरा उदास लहजे में सादिया आपा से गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन भाई हाजरा, बुरा मत मानना, सहर को तुमने बहुत ज़िद्दी बना दिया है। बेजा लाड़ प्यार का ही ये नतीजा है। शुरू से ही अगर सख्ती की होती तो आज ये नौबत ना देखने को मिलती। मेरी भी बेटी है, इकलौता बेटा भी है। मजाल है जो जमाल और हमीरा मेरे आगे ऊंची आवाज़ में बात भी करें। सादिया का लहजा हमेशा ही उखड़ा हुआ होता। हाजरा बेचारगी से उनकी तमाम बातें सुनती रही। अरे भाई, लड़की कहाँ हो? तड़ाक से सादिया ने सहर के कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरे खुदा, अभी तक सो रही हो? बेवा हो, शौहर था वो तुम्हारा, कुछ सवाब ही पढ़कर बख्श दिया करो। लोग तो साल मुकम्मल होने पर एहतमाम करते हैं, तुम हो कि अभी तक इद्दत ही पूरी कर रही हो। और ये मैं क्या सुन रही हूँ? ना कुछ खाना ना पीना, जब देखो कमरे में बंद रहना। हमारे ख़ानदान के ये तौर तरीके नहीं है जो तुमने अपना लिए हैं। सहर एकदम उठकर बैठ गई। फूफी की उम्र का लिहाज करते हुए चुपचाप उनकी तल्ख बातें सुनती रही। चलो शाबाश, उठो और बाहर आकर हमारे साथ खाना खाओ। नज़रें झुकाए सहर बमुश्किल जी कह पाई। जी नहीं, बस 5 मिनट में नीचे आओ, और हाँ, सर ढाँप कर आना। पहले की बात और थी, अब तुम बेवा हो, बेवा। और ये क्या, तुमने सब्ज रंग का जोड़ा पहन रखा है? बेवा हो तुम, हल्के रंग पहना करो। हाजरा ने तो कोई अकल समझ बताई नहीं। सहर की अलमारी की जानिब बढ़ते हुए सादिया ने निहायत बेदिली से अलमारी का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। एक सफ़ेद कुर्ता सहर की जानिब फेंका। ये पहनकर नीचे आना। वो कितनी ही देर उस सफ़ेद कुर्ते को देखती रही और फिर उठाकर ज़ोर से रोने लगी। तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? देखो ना, यहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं रहा। सब मुझे ही तुम्हारी मौत का कसूरवार ठहराते हैं। लौट आओ ना, मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सहर फूट फूट कर रोने लगी। डाइनिंग टेबल पर वो बैठे हाजरा ने सहर को नीचे आते देखा तो ममता उमड़ आई। एकदम उसने अपनी नशिस्त छोड़ दी। सहर, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? सफ़ेद लिबास? क्यों बेटा? ताई अम्मा, जिसका कुछ भी ना रहा हो उसके लिए रंगों का होना ना होना कोई भी अहमियत नहीं रखता। आप परेशान मत हो। यकीनन सादिया आपा ने तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा होगा। आपा, आप भी हद करती है। बच्ची है वो, हमारे जिगर का टुकड़ा है, और आप उसे न जाने क्या कुछ कहकर आई हो। मैंने तो सिर्फ ये सोचकर आपको बोला था कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार है, सहर को अच्छी तरह कायल कर लेंगी। हाजरा ने ठीक ठाक बातें सादिया को कह डाली, क्योंकि वो जानती थी सहर ने आज से पहले कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। अरे भाई, सच तो सच है। हाजरा बेवा तो है। सच तो सच है हाजरा, बेवा तो है वो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम तो ऐसे आग बगोला हो रही हो जैसे मैंने कोई गोली मार दी हो। मेरी हमीरा तो कुंवारी है, कम उम्र है, उसको तो नाज नखरे कर अच्छे भी लगते हैं। सहर को ये गाढ़े रंगों के कपड़े अच्छे नहीं लगते, सादगी ही साध ले तो बेहतर है। बाकी तुम मियाँ बीवी की मर्जी है, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि सहर ने कैसे खुद को संभाला, वो कैसे पत्थर की बुत की तरह हो गई। आखिर 5 साल उसकी ज़िंदगी के कैसे गुजरे, और क्या अब उसकी ज़िंदगी में कोई नया रंग आएगा? क्या उसकी ज़िंदगी पहले की तरह कभी मुस्कुराएगी? ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।